बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अब हम असला लेकर निकलेंगे और दिखाएंगे कि भागता कौन है। इमरान खान खुदा का वास्ता है अमन का राग छोड़ दें, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा डी चौक एहतजाज के दौरान 40 से जायद मुलजमान अदालत से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। इसकी क्या वजह थी? पुलिस इस हद तक क्यों बुखलाहट का शिकार है कि अदालत के हुक्म के बावजूद अदालत मुलजमान को छोड़ती है और ये दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नैब ने अवाम को जालसाजों के नए नए तरीकों से बचने के लिए खबरदार कर दिया है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की। देखिए, मेरा ख्याल है कि जब अली अमीन गंडापुर पैदा हुआ तो उसके वालिदैन को चाहिए था कि उसका नाम गंडापुर ना रखते बल्कि गुंडापुर रखते, क्योंकि उसको बात करने की तमीज नहीं है। बात करेगा तो अपने मुंह से आग बाहर निकालेगा, धमकी देगा, दहशत और खौफ पैदा करने की कोशिश करेगा। सियासी जमातों का रवैया इस तरह से नहीं होता, सियासी लोगों का मजाज इस तरह से नहीं होता। वो अमन की बात करते हैं, वो इंतशार और बदअमनी की बात नहीं करते। आप कभी कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हूंगा, कभी आप कहते हैं कि महमूद गजनवी की तरह उसने 17 हमले किए थे, मैंने तो अभी 5 हमले किए हैं। मैं दावा बोल दूंगा, मैं इस्लामाबाद को फतह कर दूंगा, मैं पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। ये आप किस तरह की बातें करते हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आपके खिलाफ जो इल्जामात लगाए जाते हैं, आपके खिलाफ जो मुकदमात बनाए जाते हैं, वो सही बनाए जाते हैं, क्योंकि सियासी जमातें मुज़ाकरात की बात करती हैं, डायलॉग की बात करती हैं, अमन की बात करती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का रवैया इंतहाई नापसंदीदा है। आप जब भी बात करेंगे गोली की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, इंतशार और बदअमनी की बात करेंगे। लाहौर में भी जब आप आए थे उस वक्त भी आपके हाथ में कलाशनकोव थी, आपने अपनी कलाशनकोव के बट मारकर गाड़ियों के शीशे तोड़े थे। एक वजीर आला का रवैया इस तरह से होना चाहिए, एक वजीर आला की जुबान इस तरह से होनी चाहिए, एक वजीर आला को लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें। आप अपने लोगों को किस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि पंजाब के लोग आपके दुश्मन हैं, इस्लामाबाद के लोग आपके दुश्मन हैं, इनके ऊपर आपको हमलावर होना चाहिए, आपको मुसल्ला होना चाहिए, आपके पास बंदूकें होनी चाहिए, आपके पास तोपे होने चाहिए। आप पंजाब को या इस्लामाबाद को या दूसरे मुल्क को आप फतह करना चाहते हैं, आप चढ़ाई करना चाहते हैं। अजीब मजाज है, अजीब रवैया है आपका। फिर आप कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ क्रैकडाउन हो गया, हमारे खिलाफ मुकदमात बना दिए गए, हमें सियासत नहीं करने दी जा रही। जब आपका रवैया, आपका मजाज, आपकी गुफ्तगू सियासतदानों वाली नहीं होगी तो फिर आपके खिलाफ इसी तरह से होगा। जहां तक आप बात करते हैं ना कि आप पुरअमन हैं, आप पुरअमन नहीं हैं। आप जब भी इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होते हैं ना, आपके कहने के मुताबिक कि हम हमलावर होते हैं, तो आपके पास स्टेट की मशीनरी होती है, आपके पास टीयर गैस होती है, आपके पास गुलेली होती हैं, आपके पास वेपन होते हैं, आपके पास अफगानी होते हैं। जिस तरह से आपको रोकने के लिए रियासत ताकत का इस्तेमाल करती है, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करती है, आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, डंडों का इस्तेमाल करती है, तो उसके मुकाबले में आप भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप एक सूबे के वजीर आला होने के बावजूद कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं? जब डीसी की तरफ से आपको एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई थी तो आपको इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने कहा हमारी आखिरी कॉल है, हतमी फाइनल कॉल, हम इमरान खान को रिहाई कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे, हम सरों पे कफन बांध के निकलेंगे। आपने कानून को अपने हाथ में लिया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी तो फिर आपको इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए था। आपने इंतशार और बदअमनी पैदा करने की कोशिश की। जब दफा 144 का नफाज हो चुका था कि इस्लामाबाद की या रावलपिंडी की या पंजाब की हदूद में कोई भी शख्स एहतजाज नहीं कर सकता, जलसा जुलूस नहीं कर सकता, तो फिर आप इस्लामाबाद क्यों गए? जब वहां पर आर्टिकल 245 के तहत रेंजर्स को तैनात कर दिया गया था, फौज को तैनात कर दिया गया था अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, तो फिर आप वहां पर क्यों गए? जब आपको रोका गया था कि आप संगजानी के मकाम पर ठहरें, वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो फिर आप डी चौक की तरफ क्यों गए थे? जब आप अमन का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, जब आप तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करेंगे, जब आप अमन की बात नहीं करेंगे,
آپ انتشار اور بد امنی کی بات کریں گے تو آپ کے بارے میں پھر کہا جائے گا کہ آپ پرامن لوگ نہیں ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ ملک کے اندر بد امنی پیدا کرتے ہیں اور خرابی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کا اگر احتجاج پرامن تھا تو پھر پولیس اہلکاروں کے اوپر آپ نے حملہ کیوں کیا؟ املاک کو نقصان کیوں پہنچایا؟ پولیس اہلکاروں کی جان آپ نے کیوں لی؟ رینجرز اہلکاروں کے اوپر گاڑی آپ نے کیوں چڑھا دی؟ اور 3 اہلکاروں کو آپ نے کیوں جان سے مار ڈالا؟ اب آپ فیس سیونگ لینے کے لیے، چونکہ وہاں پہ آپ کو ڈنڈے پڑے، آپ کو جوتے پڑے، آپ وہاں سے بھاگ گئے، تو آپ کے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں تھا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اوپر سیدھی گولیاں چلا دی گئیں، ہمارے لوگ لاپتہ کر دیے گئے، ہمارے لوگوں کو زخمی کر دیا گیا، ہمارے لوگوں کو مار دیا گیا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، ایک بڑی اہم بات ہے، عمران خان صاحب اگر اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہیں۔ آپ اگر کہیں گے کہ جی فلاں چور، فلاں قاتل، فلاں غدار، فلاں برا، فلاں ڈاکو، آپ اگر مذاکرات کا رستہ اختیار نہیں کریں گے، ڈائیلاگ کا رستہ اختیار نہیں کریں گے، ٹکراؤ کا رستہ اختیار کریں گے، دھمکی کا رستہ اختیار کریں گے، لوگوں کو، دوسروں کو، اداروں کو آپ لان تان کریں گے، آپ گالیاں دیں گے، آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں گے، آپ اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو آپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، مذاکرات کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، تشدد سے باہر نکلیں، دھمکی سے باہر نکلیں، انتشار اور بد امنی سے باہر نکلیں۔ یہ چڑھائی کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، فتح کر لیں گے، مسلح ہو کر نکلیں گے، ہم دیکھیں گے کہ پھر کون بھاگتا ہے کون نہیں بھاگتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگوں کا ذہن خراب مت کریں، آپ بد امنی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اگر راہ راست پہ نہیں آئیں گے تو تحریک انصاف کو سیاست نہیں کرنے دی جائے گی۔ اگر آپ راہ راست پہ نہیں آئیں گے، الفاظ کا درست استعمال نہیں کریں گے، امن کی بات نہیں کریں گے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مزید مقدمات بنائے جائیں گے۔ اگر آپ راہ راست پہ نہیں آئیں گے تو عمران خان کے خلاف مزید مقدمات بنائے جائیں گے اور وہ جیل سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ نکلے تھے عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے، آپ نکلے تھے آخری کال لے کر، آپ نکلے تھے سروں کے اوپر کفن باندھ کر کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے ہم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کو تو آپ رہا نہیں کروا پائے، البتہ مزید عمران خان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہو گیا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف مقدمات کا اندراج ہو گیا، گنڈا پور آپ کے خلاف مقدمات کا اندراج ہو گیا، بشرا بی بی کے خلاف مقدمات بنا دیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بات مختصر کرنے والی صرف یہ ہے کہ آپ جب تک راہ راست پہ نہیں آئیں گے، آپ جب تک اپنے الفاظ درست نہیں کریں گے، آپ جب تک امن کی بات نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کیے جائیں گے، آپ کو سیاست بھی نہیں کرنے دی جائے گی، آپ کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کے خلاف مقدمات بھی بنائے جائیں گے اور عمران خان صاحب جیل سے بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر رحم کریں، بلکہ عمران خان صاحب کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر رحم کریں اور دھمکی کی سیاست سے آپ باہر نکل جائیں۔ دیکھیں، پھر کہتا ہوں، دھمکی کی سیاست سے آپ باہر نکل جائیں۔ آپ جب تک دھمکی کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک آپ کے لیے رستے ہموار نہیں ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور کا نا رویہ ایسا ہی ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، مار دوں گا، توڑ پھوڑ کر دوں گا، گولیاں چلا دوں گا، بندے مار دوں گا، حملہ کر دوں گا۔ اس طرح کا نا ایک جو بدتمیز اور بد زبان بیوی ہوتی ہے نا، وہ جب اپنے خامد کے ساتھ بات کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، برا بلا بولتی ہے، پھر مار کھاتی ہے، پھر اس کے آگے تڑنا شروع کر دیتی ہے کہ اب تم مجھے مار کے دکھاؤ، پھر میں تمہیں دیکھوں گی تم کیا کر سکتے ہو، میں کیا کر سکتی ہوں، اور اسی تڑ میں وہ دوبارہ سے مار کھاتی ہے اور بار بار مار کھاتی ہے۔ تحریک انصاف کا رویہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ زبان کا استعمال کرتے ہیں، آپ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ٹمکاں کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر رد عمل کے طور پہ آپ تو کچھ نہیں کر پاتے، لیکن آپ کے ساتھ پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا امن کا رستہ اختیار کریں، انتشار اور بد امنی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا، گنڈا پور نے کیا کہا کہ ایبٹ آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ اگلی دفعہ ہم پر امن والی بات نہیں کریں گے، نکلیں گے اور امن کے نعرے کے بغیر نکلیں گے، دکھائیں گے کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنی جواں مردی ہے۔
علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ آج ہم فسطائیت اور فرعونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ فسطائیت نے پاکستان کے آئین، قانون، اخلاقیات اور انسانیت کو روندا ہوا ہے۔ وقتی طاقت اور اختیار سے نظریے، حقیقی آزادی اور جنون کو دبانے والے فرعون کا انجام پڑھ لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف، عطا تارڑ اور دیگر لوگ نہتے لوگوں پر گولیاں برسانے کا دفاع کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی گولی نہیں چلی، کبھی کہتے ہیں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے نا، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت اس وقت بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے ایک فضول قسم کا استغاثہ دائر کر دیا ہے، لیکن آپ کے پاس اس استغاثے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی پروف موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی فیس سیونگ ہے۔ آپ وہاں کپڑے چھوڑ کے، جوتے چھوڑ کے، گاڑیاں چھوڑ کے، دم دبا کے بھاگ گئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو اب کیا منہ دکھانا ہے؟ ماں سوا یہ کہنے کے کہ آپ کے اوپر گولیاں چلا دی گئیں، آپ کے لوگوں کو مار دیا گیا، لوگوں کو زخمی کر دیا گیا، حالانکہ اس بات کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار 40 سے زائد ملزمان عدالت سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ اب پولیس والوں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس حد تک بخلاہٹ کا شکار کیوں ہے۔ یہ کل کے دن کے دو مختلف واقعات ہوئے ہیں۔ انسدادی دہشت گردی عدالت میں تقریباً 32 سے زائد ملزمان کو پیش کیا گیا، تو عدالت نے ان ملزمان کو ڈسچارج کر دیا کیونکہ ان کے خلاف بالکل جھوٹ پر مبنی مقدمہ بنایا گیا تھا۔ اس میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کے تحت اور مختلف قسم کی دفعات لگا کر ایک جھوٹ پر مبنی FIR کا اندراج کیا گیا تھا۔ تو عدالت نے ان ملزمان کو بے گناہ سمجھتے ہوئے انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، اور ساتھ ہی عدالت نے پولیس والوں کو یہ حکم بھی دیا کہ اب اگر آپ نے دوبارہ سے ان لوگوں کو پکڑا تو پھر ہاتھ کڑیاں میں آپ کو لگوا دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بعد جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہوئی ہے، تقریباً 40 سے زائد افراد کو جب انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے ان کو بھی ڈسچارج کر کے رہا کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ لیکن جیسے ہی عدالت نے انہیں رہا کیا، پولیس والوں نے دوبارہ سے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ یہ پولیس والوں کی بھی بدماشی ہے۔ جس طرح گنڈاپور بدماشی کرتا ہے نا، یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گنڈا گردی اور بدماشی کرتے ہیں، پولیس والے بھی بدماشی کرنے سے باز نہیں آتے۔ جب ایک جھوٹا مقدمہ آپ نے بنا دیا تو آپ میکسیمم کیا کریں گے؟ اسے عدالت کے سامنے ہی پیش کریں گے۔ سزائے موت تو آپ خود دے نہیں سکتے۔ تو جب عدالت ان لوگوں کو بے قصور اور بے گناہ سمجھتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیتی ہے، مقدمے سے ڈسچارج کر دیتی ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ان لوگوں کو دوبارہ سے گرفتار کرنے والے؟ جب ایک دفعہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، ان کا ڈی چوک کے یا احتجاج کے کسی بھی معاملے میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی راولپنڈی میں بسنے والے جو لوگ ہیں یا اسلام آباد کے اندر بسنے والے لوگ ہیں جو پختون ہیں، ان کے گھروں کے اوپر آپ ریڈ کرنا شروع کر دیں گے، مزدوروں کو آپ پکڑنا شروع کر دیں گے، ان کا جینا حرام کر دیں گے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کے انہیں جیلوں کے اندر بند کرنا شروع کر دیں گے، تو اس طرح سے آپ کے خلاف مزید نفرت بڑھے گی۔ تحریک انصاف جہاں پہ غلط کر رہی ہے وہاں پہ پولیس بھی غلط کر رہی ہے، اسٹیٹ بھی غلط کر رہی ہے۔ آپ کو کوئی ایسا حق نہیں پہنچتا کہ آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے، لوگوں کو ایک پرسکون زندگی مہیا کرنے کی بجائے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، ان کو پکڑنا اور جھوٹے مقدمات میں ان کو ملوث کرنا شروع کر دیں، جیلوں کے اندر بند کرنا شروع کر دیں۔ جب عدالت نے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، ڈسچارج کر دیا ہے، عدالت کی دھمکی کے باوجود کہ ہتھ کڑیاں آپ کو لگا دیں گے، آپ نے اس کے باوجود ان لوگوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے ڈسچارج کرنے کے باوجود پولیس نے ان بندوں کو دوبارہ سے گرفتار کیا ہے، تو جج صاحب کو چاہیے کہ ان پولیس آفیشلز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں، ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کریں، ان کو ہتھ کڑیاں لگوائیں اور انہیں ان کے عہدوں سے فارغ کریں، تاکہ یہ عبرت ہو دوسرے لوگوں کے لیے کہ عدالت کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، عدالت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ یہ تو پھر گنڈا گردی ہو گئی، بدماشی ہو گئی کہ جو جی میں آیا وہ کر لیا، لوگوں کو ناجائز طور پر پکڑ بھی لیا، عدالت کے حکم کے آنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا اور دوبارہ سے ان کو پھر پکڑ لیا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس کے اوپر سخت قسم کا ایکشن لینا چاہیے اور سخت قسم کی قانونی کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے سبق ہو، نصیحت ہو کہ ہم نے بے گناہ لوگوں کو نہیں پکڑنا، اور جب عدالت کا حکم آ جائے تو ہم نے عدالت کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور دوبارہ سے ان بندوں کو گرفتار نہیں کرنا۔ اچھا جی، نیب نے عوام کو جعل سازوں کے نت نئے طریقوں سے بچنے کے لیے خبردار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ نیب نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ عوام مالی معاملات میں احتیاط کریں، احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے، باخبر رہیں اور محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ نیب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ اسکیموں کی فائلیں نہ خریدیں،
ATM کارڈز بلاک ہونے کے پیغامات جعلی ہوتے ہیں، ایسے پیغامات کا نہ جواب دیں، نہ کوئی تفصیل فراہم کریں، اور سرمایہ کاری کے بدلے میں بڑے انعام کا وعدہ بھی فراڈ ہوتا ہے، اس جانسے میں بھی نہ آئیں۔ قومی احتساب بیورو نے عوام سے کرپٹو کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ کے فراڈ سے بھی محتاط رہنے کا کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ لون ایپس بھی فراڈ کی ایک قسم ہے، اس پر بھی اعتبار نہ کیا جائے، جبکہ پونزی اسکیموں کا فراڈ بھی زوروں پر ہے، آن لائن لاٹری کی اسکیموں کے فراڈ سے بھی بچا جائے۔ نیب نے پیغام میں مزید کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈز کے جعلی پیغامات بھی بڑھ گئے ہیں، فورن کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ بھی فراڈ ہے، عوام اپنے بینک اکاؤنٹ کی معلومات کسی کو نہ دیں، زیادہ اور غیر حقیقی منافع کے لالچ میں نہ آئیں، اور تصدیق کر لیں کہ سرمایہ کاری کی سکیم مجاز اتھارٹی سے منظور شدہ ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔